बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों या क्लाइमेट चेंज पे हमारी ख़ुसूसी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है और आज का ये हमारा प्रोग्राम में ये 5वां प्रोग्राम है। तो इससे पहले भी हम जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसके मुख्तलिफ़ जो डायमेंशन है, उनके जो पहलू है, उस पे हम बात करते आए हैं अपने माहिरीन से भी। और ख़ुसूसी तौर पर हमने ये पिछले प्रोग्रामों में ये देखा है कि इसमें जो मज़ाहिब है उसका क्या किरदार हो सकता है। जो क्लाइमेट चेंज है, आब व हवा है, उसके बारे में मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब है उन वो क्या कहते हैं, क्या वो मतलब वो भी इसमें जो इसके जो असरात है उस पर काबू पाने के लिए मज़ाहिब जो है ना किस किस्म का वो आम लोग जो है ना उससे फ़ायदा उठा के क्या जो है ना इस कैसे मतलब इस जो संगीन मसला है इस पे हम काबू पा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का शुमार उन 7 ममालिक में होता है दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहे हैं। अब तो ये मसला इतना संगीन हो गया है कि इसकी वजह से हमें माशी मसाइल का भी सामना है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतों की सतह पे या जो पॉलिसी साज है वहाँ पे हमें मतलब उस तरह की संजीदगी नज़र नहीं आती जितनी जो है ना जितना ये मसला संगीन है और इसके जो आने वाला मंजरनामा है वो इससे ज़्यादा जो है ना मसाइल हो सकते हैं। इससे जो है ना जैसे माशी मसाइल का तो हमें सामना ही है, बाकी इसमें जानी नुकसानात भी हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरान तबका हमारा जो है वो ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आता। फिर जो एक और ओपिनियन लीडर जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे सियासतदान है, तो वो हमारी सियासी पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कभी उनके मंशूर में आपको जो है ना एनवायरनमेंट के हवाले से कोई बात नहीं मिलेगी। कोई यानी वो पहले उनको ख़ुद जो है ना इसकी कोई इल्म नहीं है, फिर वो अपने वोटरों को क्या समझाएंगे। इसके अलावा हमारा जो निसाब है, निसाब में भी हमें जो है ना उस तरह की संजीदगी नज़र नहीं आती जिस तरह मतलब इसकी ज़रूरत है। तो आज का जो ख़ुसूसी प्रोग्राम में इसमें भी हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 ख़वातीन मेहमानों को दावत दी है। ख़वातीन मेहमान वो जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से भी उनका ताल्लुक़ है, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो इस मतलब ये जो एनवायरनमेंट का इशू है इस पे वो काम भी करती आई हैं। तो मैं तारुफ़ करा देता हूँ। हमारी पहली मेहमान रवीना हारून साहिबा, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारी दूसरी मेहमान जर्श जॉनसन, सोशल एक्टिविस्ट हैं, टीचर हैं। और हमारी तीसरी मेहमान सुमैया कंवल, PhD स्कॉलर है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। रवीना साहिबा, ये जो जैसे मैंने कहा कि जो एनवायरनमेंट का इशू है वो बड़ा संगीन होता जा रहा है पाकिस्तान में, तो आप ये बताएं कि जो हिंदू मज़हब है उसमें एनवायरनमेंट के हवाले से क्या कहा गया है, लोगों को क्या नसीहत की गई है। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। जिस तरह आपने मेंशन किया कि हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डिफरेंट फेथ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन है, हमारा वुमेन विंग है। इसमें हम जो है अपने अपने फेथ से जो अपनी कम्युनिटीज़ को जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उन्हें अवेयरनेस हो कि हमारा मज़हब जो है वो क्लाइमेट चेंज या इंटरफेथ के बारे में क्या सिखाता है। तो बाकी मज़ाहिब की तरह जो हिंदुइज़्म है उसमें भी प्लांटेशन पे जो है वो ज़ोर दिया गया है ताकि हमारा माहौल जो है वो बेहतर हो। ग्रीनरी से जो है वो हम मेंटली भी रिलैक्स होते हैं, यह इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारी ज़िंदगी के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पानी का बहुत ज़्यादा जिस तरह हमारी पूजा में भी है, मुक़द्दस चीज़ों में इसका इस्तेमाल है, तो इसके ज़िया के लिए भी जो है वो पाप या गुनाह के बारे में आगाही दी गई है। तो माहौल जो है वो बेहतर बनाने के लिए हमारा मज़हब हिंदुइज़्म जो है वो एनवायरनमेंट पे जो है वो बहुत ज़ोर देता है। इसके अलावा जो है क्लाइमेट से जो है बेहद डिजीज़ जो हैं वो अब हो रही हैं, तो हमें अपने अपने फेथ को फॉलो करते हुए इन चीज़ों पे जो है वो एहतियात करनी चाहिए और अपना अपना किरदार अदा करें। सही सही। ज़रा जॉनसन साहिब, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यही इसी शोबे में काम करती आई हैं, तो आप का जो मज़हब है उसमें जो है ना जो एनवायरनमेंट का इशू है या क्लाइमेट चेंज,
کیا اس میں مطلب زور دیا گیا ہے, کیا اویئرنیس دی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں مجھے اس جگہ بلانے کے لیے, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. اگر آج کل ہم دیکھیں تو ہماری جو ارد و گرد کی جو آب و ہوا ہے نا, یہ سب سے بڑی جو میجر کاز بن رہی ہے نا پرابلمس کی, اور جو ڈیزیزز کاز ہو رہی ہیں بیسکلی اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور یہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری آب و ہوا میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بیلنس نہیں ہے بیچ میں, اور کوئی وہ نہیں ہے. جیسے ہم باہر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جہاں پہ اگر ریسورسز بڑھ رہی ہیں نا, تو ان ریسورسز کے ساتھ ساتھ ان کی پرابلمز بھی بڑھ رہی ہیں. جیسے اب آٹو موبائلز وغیرہ ہیں, جو گاڑیاں ہیں, ان سے جو ہمارے پاس جو ہارمفل گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں ایئر میں, تو وہ جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی افیکٹ کرتی ہیں. ان کیس جو ہوتی ہیں ہماری آب و ہوا کو جو ہے نا زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. تو ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے سب مذاہب کے ساتھ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی حفاظت کرو, کیونکہ آپ جو سب سے پہلے انسان کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے, کیونکہ یہاں سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے. تو اسی طرح جب ہم مطلب اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اس سے جو بیماریاں ہیں نا وہ کم ہوں گی. اگر جو میں نے آپ کو شروع میں حوالہ دیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہیں, اب آپ دیکھیں تو ہر شہر میں جو ہے گاڑیوں کی بہت زیادہ کثرت ہے, اور اس وجہ سے یہ کہ جو ان میں سے گیسز پروڈیوس ہو رہی ہیں, جو مختلف نائٹروجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو یہ گیسز پروڈیوس ہو رہی ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایکسچینج آف گیسز ہوتے ہیں, یہ اوپر آب و ہوا میں جا کے تو دوبارہ تو فریش ایئر کو واپس نہیں لا رہے, مطلب کہ جسٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. فریش ایئر تو رہی نہیں دنیا میں اس طرح جیسے ہونی چاہیے, جیسے آکسیجن ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے. تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پلانٹیشن کریں, ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, تاکہ وہ ہمیں, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم جتنا وہ کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, ہماری آب و ہوا صاف ہوتی جائے گی. اور آب و ہوا اچھی ہوگی تو یہ جو کلائمیٹ کی جو یہ ہمارے پاس کانسیکوینسز آ جاتے ہیں, جیسے جتنی ہمارے پاس, میں نے وہی بات کی ہے کہ جتنا زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو آج کل ہمارے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں پہ جو وہ گرمائش ہے وہ زیادہ, اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بہت جلدی میلٹ ہوں گے. جب وہ بہت جلدی سے میلٹ ہوں گے تو پھر جو ہمارے جو باقی فلڈنگ اور جو پرابلمز ہیں وہ ساری ارائز ہوتی جائیں گی. تو ہمارا یہی مین کام ہے کہ ہم اپنے لیے پلانٹیشن کریں, اپنے لیے درخت لگائیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. یہ نہیں کہ ہم جو جس طرح گند ہے اس طرح نہ ڈالیں, خود اپنے ماحول کو صاف رکھیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک. سمیہ کنول صاحبہ, جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا بھی کہ جو انوائرمنٹ یا جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے یہ پاکستان میں جو ہے نا بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا آنے والے دنوں میں ہمیں کس قسم کے, اگر ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا تو کس قسم کی چیلنجز پیش آ سکتے ہیں ہمیں؟ جی سر, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس پلیٹ فارم کا بھی بہت بہت شکریہ, PCWR کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کریں, جس پہ بات پہلے جو تھی وہ اتنی عام نہیں تھی. تو اب ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور اویئرنیس کریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں میں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی کاربن ایمیشنز اتنی زیادہ پروڈیوس نہیں کر رہا کاربن, لیکن سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے. تو ہمیں یہ چیز کرنا ہے کہ جو اپنا سفر کر رہے ہیں اس کو کم کس طرح سے کریں, جیسے آپ نے بات کی ہے اسی طرح اس سے ہم نے مذہب کو فرسٹ آف آل ان دونوں نے لنک کیا, اور میں بھی لنک تھوڑا سا کرنا چاہوں گی کہ اسلام میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ انسان جو ہے وہ نائب اور خلیفہ بن کر آیا ہے. تو اس کو اپنی ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, وہ امانت کے طور پہ اس کے پاس. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح میانہ روی اختیار کرنی ہے اپنی باقی چیزوں کے استعمال میں. کلائمیٹ چینج بیسیکلی کہتے اسے ہیں کہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں چینج آ رہا ہے بیکاز آف آر ایکٹیویٹیز, ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اور ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں, یا تو ہم کاربن ایمیشنز میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, اتنا زیادہ جو رینیویبل انرجی ہے اس کو اتنا زیادہ یوٹیلائز کر لیا ہے کہ اب ہمارے پاس آئل, فیول, یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے گلوبل مارکیٹ میں آئل کا ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے. تو وہ ایک چیز ہے جو پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے, اس وے میں بھی سفر کرتا ہے. دوسرا, جتنے بھی ہمارے پاس اگریمنٹس آتے ہیں یا آپ جتنے بھی دیکھ لیں سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ پروگرامز وغیرہ آ جاتے ہیں, اس میں بھی یہ چیز انوائرمنٹ کو سیکیور کرنا اس کو ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے وومن, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی, کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کس طرح پیور بنانا ہے تاکہ فیوچر جنریشن جو ہے ان کے لیے ہم اس انوائرمنٹ کو کنزرو کر سکیں. ریسورسز, جتنے ریسورسز ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں, جتنی اچھی چیزیں ہمیں دی ہیں, جس کو ہم سائنس میں بیوٹک اور اے بیوٹک فیکٹرز وغیرہ کہتے ہیں, جو اینیملز ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جن کو ہم کھاتے ہیں, یوٹیلائز کرتے ہیں, اور جتنے خوبصورت پھول, پھل, پودے وغیرہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہم سائنس پڑھتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ اب بالکل ختم ہو رہے ہیں, بہت سے ٹائپس, اسپیشیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے جو کلائمیٹ چینج کاز کر رہا ہے. نہ صرف یہ ہمارے انوائرمنٹ کو ٹیمپریچر ریز کر رہا ہے بلکہ اوزون
اوزون ڈپلیشن بھی کاز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ افیکٹ ہم پر آتا ہے، ہمارے اسکن کینسر وغیرہ یہ سارے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اور آج کل آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ٹیمپریچر ریز ہونے کی وجہ ہے وہ یہی کلائمیٹ چینج ہے، اور یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ ہمیں اپنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ میری اپنے یاد میں ہے کہ آج سے اگر ہم تھوڑا سا اندازہ کریں 20-25 سال پہلے تک ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کھولتی تھی تو اس وقت 7-8 ستمبر کو یونیورسٹی کھولتی تھی. تو اس وقت یعنی اتنا صبح کے وقت جو ہے نا ہم یعنی پنکھے کے نیچے سے جو ہے نا گرم چادر لیتے تھے، ایسا ایک ٹائم تھا. اور ابھی تو آپ نومبر دسمبر تک جو ہے نا وہ پنکھے چلتے ہیں. تو روینہ ہارون، یہ جو یعنی جو یہ تیزی سے جس طرح ہم مطلب یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہماری اپنی نالائکیاں ہیں کہ ہم مطلب درخت کاٹ رہے ہیں، ہم پہاڑوں کو گرا رہے ہیں، ہمارے گلیشیئر جو ہے تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی یعنی قابو اس پہ بھی نہیں پا رہے ہیں. تو ایک تو ہمارا جو مطلب باقی یعنی دیگر جو ممالک ہے، پڑوسی ممالک جیسے چائنا ہے، انڈیا ہے، وہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے، ایک تو ان کے جو اثرات ہیں ہم اس کا بھی نشانہ ہے، یعنی ہمیں ڈبل مسائل کا یعنی ڈبل مسائل ہے ہمیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آنے والا منظرنامہ ہے وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، یہ اور کتنا سنگین ہو سکتے ہیں یہ مسائل؟ میرے خیال سے تو یہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا. ہم بھی اگر دیکھیں تو اس سے کچھ سال پہلے جب ہم اپنی اسکول یا یونیورسٹی ٹائم میں تھے تو جو گرمی کا موسم تھا وہ مئی جون میں آتا تھا، لیکن ابھی فیبرری سے ڈائریکٹ جون آ گیا ہو جیسے. تو وہ کافی جو چیزیں ہیں وہ بازاروں میں جو مال وغیرہ یا کپڑا ہے اس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. وہ پروڈکشن پہلے جو ہے وہ ہم ان مہینوں میں یہ بہار کا موسم انجوائے کرتے تھے، اب وہ چیز چلی گئی ہے جو ایک بہت مینٹل ریلیکس دیتی تھی. لوگ ان دنوں میں جو ہے وہ سیر و تفریح کرتے تھے. تو یہ کافی چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. اور اگر ہم اپنا جو پڑھے لکھا طبقہ ہے یا ہم اپنے گھروں سے ان چیزوں کو اٹھائیں تو میرے خیال سے اس پہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سی بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیزز بھی آئی ہیں، جس طرح ہم نے کرونا کو اتنا ٹائم فیس کیا ہے، بہت سی جانیں اس میں ضائع ہوئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو خوف سے بھی مر گئے. تو ان چیزوں نے ہمیں بے حد نقصان دیا ہے. تو ہماری اسٹیٹ کو بھی چاہیے اور جو ہے شہری ہوتے ہوئے ہم سب کا جو ہے یہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے خیال سے ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. در جانسن، جیسے میں نے کہا بھی کہ جو یعنی حکومتی حلقے ہیں، ہمارے حکمران ہے جو بالکل پالیسی ساز ہے، وہاں پہ ہمیں وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. جس طرح یہ مسئلہ جتنا مطلب سنگین ہے، جتنا جو ہے نا اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اتنی جو ہے نا وہاں پہ وہ سنجیدگی نہیں ہے. لیکن ان کو چاہیے، یہ آج کل اگر ہم دیکھ رہے ہیں پالیٹکس تو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے آج کل، تو بہت عروج پہ ہیں. بالکل، ہر کوئی روٹی لگا رہا ہے. بالکل. تو بس ہم اگر دیکھیں تو وہ سارے جو ہے نا اس سائڈ پہ ہیں. ملک کے حالات کے یا کلائمیٹ کے حوالے سے تو آج کل کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے میجر ایشو ہے. جیسے ابھی روینہ نے بھی بات کی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فیبرری سے ڈائریکٹ جون آیا ہے. بیچ میں ہمارے پاس تو وہ ویدر چینجز ہوئی نہیں جو موسم بچے انجوائے کرتے تھے اس ٹائم پہ جب ہم خود بچے تھے. موسم بہار کو ہم سب انجوائے کرتے تھے، اس طرح تو ابھی انجوائمنٹ. تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی انیشیٹو لیں، وہ اس طرف بھی سوچیں. ان کو چاہیے کہ ملک کے سیاسی حالات، مانتی ہوں کہ وہ بہت ضروری ہیں، ان کی پلاننگ پراپر ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، کتنی وہ پرابلمس فیس کر رہا ہے. جیسے اب کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامز انہیں ارینج کرنے چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے، پراپر جو ہیں انہیں یوتھ گروپس بنانے چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہاں پلانٹیشن ہو، انہیں اویئر کریں کہ آنے والی جنریشن جو ہے اس افیکٹ سے بچ پائے. کیونکہ اگر یہ اب بھی کنٹرول نہ کیا گیا تو جتنے ہائی پہ یہ ہو گیا ہے کلائمیٹ چینجز کے، جتنے ڈیزاسٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں آج کل، اگر یہ اب بھی کنٹرول نہ ہوا تو یہ آگے جا کے اور فردر پرابلم بنائے گا. تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی جو ہے نا انیشیٹو لیں، اس طرف بھی اپنا جو ہے نا رجحان کریں. ٹھیک، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. سمیہ کنول، یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی یہ بھی ایک اوپینین لیڈر ہے کہ جیسے وہ الیکشن کمپین میں جاتی ہے. ابھی تو پھر جو ہے نا الیکشن کا ایک امکان ہے کہ 6-7 مہینے 8 مہینے کے بعد، تو جب یہ دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ لوگوں کو جیسے الیکشن کمپین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی یہ گلیاں جو ہے نا یہ اس کو ٹھیک کریں گے، ہم آپ وہ بجلی کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کریں گے،
ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن وہ انوائرمنٹ کا اس میں جو ہے نا کوئی ذکر نہیں ہوتا, نہ ان کی منشور میں جو ہے نا اس کا کوئی ذکر ہے, پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ساری. اور یہ جو سنگین مسئلہ ہے جس طرح کا ہے کہ اب یہ ابھی میں آپ سے مطلب وہ سوال بھی کروں گا کہ پانی جو ہمارے مطلب جتنی تیزی سے وہ اس جو ہے نا وہ اس کی جو لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے, پھر جو ہمارے گلیشیئرز ہے وہ جتنی تیزی سے جو ہے نا پگھل رہے ہیں, تو وہ یعنی یہ بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو ہم ابھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہے, ابھی بھی تقریباً ہم مطلب کافی جو ہے نا اس نے افیکٹ کیا ہے ہمیں, لیکن ابھی وہ بہت ڈیزاسٹر سٹیج پہ نہیں ہے. تو اگر اس طرح مطلب اس کے لیے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیشینز وغیرہ یہ سارے اگر اس کو یعنی یہ سیریسلی نہیں لیں گے تو یہ ہمیں مطلب آنے والے دنوں میں بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جی سر, میں آپ سے اگری کرتی ہوں اس پہ, اس پوائنٹ پہ. اور دوسری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, پولیٹیشین یہ چیز کہتے ہیں کہ میں روٹی کپڑا مکان دوں گا, کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیسک نیڈز ہیں. تو پبلک بھی اویئر نہیں ہے اس بارے میں, کلائمیٹ چینج, اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں, اور اس کلائمیٹ چینج کے جو ہیزرڈز ہیں, جو نقصانات ہمیں ہونے والے ہیں, اس کے بارے میں پبلک ایکچولی اویئر نہیں ہے. تو جب پبلک اویئر نہیں ہے تو پولیٹیشینس کو کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے پہ بات بھی کریں. وہ اسی مسئلے پہ یا وہی آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں گے نا, یا اسی کو ڈسکس کریں گے اور اسی کے پرومسز کریں گے آپ کے ساتھ. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے, کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا یا پریس وغیرہ سے بنتا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس میڈیا کے تھرو جو ہے اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں. جس طرح ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, عمران خان نے جو تھا وہ اپنی کلائمیٹ چینج اور اسلاموفوبیا ان چیزوں پہ ڈسکشن کی تھی, تو کلائمیٹ چینج بھی اس میں ایک چیز تھی. تو وہ یو این میں جا کے انہوں نے کہا, اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں جتنے بھی ملک ہیں ان کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اس معاملے میں جو ہے اگر ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تبھی یہ جو ہے پبلک اوپینین بنے گا, اور اس پہ اوپینین لیڈرز وغیرہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ناظرین, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مزید اس ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. روین ہارون صاحبہ, یہ جو درخت ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک لائف ہے ایسے ہی سمجھ لیں, تو اسلام میں بھی درختوں پہ بڑے زور دیا گیا ہے کہ آپ درخت لگائیں, بلکہ یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ اگر قیامت بھی یعنی آنے والی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک درخت ہے تو سب سے پہلے درخت لگائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک میسج ہے, ورنہ جب قیامت آتی ہے تو پھر تو درخت کیا کچھ بھی نہیں بچے گا, لیکن وہ ایک جو ہے نا آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا درخت مطلب اتنا ضروری ہے. تو جو ہندو مت ہے اس میں درختوں کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے؟ تھینک یو سو مچ. ہندوازم میں جو ہے جس طرح آپ نے بتایا, اسلام کا مینشن کیا, میں ایک جو ہے آپ کو سٹوری سناؤں گی جو کہ پلانٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. لارڈ گنیشا جو تھے وہ وزٹ کر رہے تھے ڈفرینٹ گاؤں میں, تو وہ ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ کمپلیٹ خشک ساحلی تھی, اور وہ گاؤں کے جو تمام لوگ تھے وہ وہاں ایک مطلب بالکل قہر پڑا ہوا تھا, کھانے پینے سے وہ لاچار تھے. تو وہ وہاں یہ رو رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مطلب ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ فوڈ نہیں مل رہا اور ہم کھانے پینے سے بھی رہ گئے ہیں. تو انہوں نے یہی ان کو درس دیا اور میسج دیا کہ ہمیں عقل تو خدا کی طرف سے دی گئی ہے, لیکن ہمیں اپنے اپنے کچھ کام بتا کر یہاں پر بھیجا گیا ہے. تو جب تک ہم اپنی طرف سے ایفرٹ نہیں کرتے تب تک ہمیں جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی. اور وہاں پہ بارش وغیرہ جو ہے وہ بھی بالکل نہیں ہو رہی تھی, تو تب انہوں نے وہاں پہ پہلا جو ہے وہ پودا خود لگایا تھا, پلانٹ جو ہے وہ خود لگایا تھا, اور پھر جو گاؤں کے تمام لوگ ہیں ان سے لگوایا تھا. اس پلانٹیشن کے بعد جو ہے وہاں پہ بارش بھی, انہیں فوڈ بھی جو ہے وہ ملا تھا. تو وہ ایک میسج تھا ہماری پوری کمیونٹی کے لیے. اور ہماری جو ہے ابھی بھی ہم اویئرنیس جو سیشن کرواتے ہیں اس میں ہم مسٹ یہ چیز جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو ہمارے دیوتا کی طرف سے ہمیں میسج دیا گیا ہے تو ہمیں اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی خوراک کے لیے. ہمیں آکسیجن جو ہے وہ پلانٹ سے ملتا ہے, تو زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسی طرح میں اگر اپنی لائف ایکسپیرینس شیئر کروں تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہماری جو دادیاں یا نانیاں وغیرہ جو ہے ان کا ایک کمپلیٹ انٹریکشن تھا اور بہت
کلوز ریلیشن ہوا کرتا تھا پلانٹس کے ساتھ، جیسے وہ ان سے باتیں کر رہے ہوں، ایک ایک لیو کو دھونا، اور ان کو ہم دیکھتے تھے وہ پہلے صحن والے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ہر طرف پودے ہوتے تھے، ہم اسٹیٹ بینک کالونی میں رہتے تھے تو وہ ایک کمپلیٹ گرین ایریا تھا، اپنے گھروں کے ساتھ گارڈن ہوا کرتے تھے. تو اب جس طرح مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس ٹائم پہ ہم فری فروٹس جو ہے وہ کھاتے تھے، اور جب ہم باہر کھیلتے تھے تو مختلف فروٹ ہمیں ملتے تھے، ہمیں وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور اب جو ہے بازار سے لینے میں بھی اگر کوئی بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب ہر چیز، مطلب اب پہلے جیسا خوراک میں وہ طاقت بھی نہیں رہی ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ انٹرسٹ بھی نہیں رہا پلانٹیشن کے ساتھ. تو ہم جس طرح پہلے سے دیکھتے آئے ہیں، جب میرے خیال سے جب ایک پچھلے اس سے آباء و اجداد سے ایک چیز چلی آتی ہے تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور جب آگے سے تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہے تو وہ ایک چیز سٹاپ ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہمارے دادی دادا جو ہے ان کا بہت انٹرسٹ تھا، پھر میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی پلانٹیشن پہ بہت، مطلب ہمارے گھر میں ہمیشہ سے پلانٹس کی بہت کیئر کی جاتی ہے. تو میرے جو فادر ہیں انہوں نے ہمارے نام سے گھر میں پودے لگائے ہوئے تھے. اچھا، جی ہاں، میرے نام سے بھی. تو یہ ایک بہت ہی موٹیویٹڈ جو ہے کام ہے کہ آپ بچے کو جو ہے اس کے نام سے جب ایک پودا دے دیتے ہیں تو وہ اس کی کیئر کرتے ہیں. اکثر اس میں جب پانی نہ ہو تو میرے ابو جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا پلانٹ ہے اور اس کا تم نے خیال رکھنا ہے. تو اب جو ہے میری بھائی کی بیٹیاں، تو ہم ان کے نام سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جو ہے پودا لگواتے ہیں، اور پھر وہ ایک کمپلیٹ مطلب ذمہ داری جب دے دی جاتی ہے اور ایک چیز آپ کے نام سے ہوتی ہے تو اس سے ایک اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا میسج ہے، اور اسی طرح کرنا چاہیے. اپنے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ پلانٹیشن کے ساتھ بڑھائیں، کیونکہ اگلی نسل کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ہماری زندگی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. زرش جانسن، یہ روینہ نے جو بات کی کہ کیسے مطلب یعنی ان کے والد صاحب نے باقاعدہ نام رکھی ہوئے کہ اس کا پودا ہے تو وہ خود ہی اس کو جو ہے نا وہ ٹیک کیئر بھی کرتا ہے، پھر وہ ایک آنرشپ سی ہو جاتی ہے نا کہ آپ، اور یہ پھر اس طرح جو ہے نا مطلب رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے بالکل. تو یہ جو درخت ہے وہ آپ جو مسیحی مذہب ہے اس میں کیا درختوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ درختوں، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ درختوں کا، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ درخت جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذریعہ ہے کیا ہے سانس لینے کے لیے، تو وہ تو سب کے لیے بہت ضروری ہیں. اور اس لیے ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم جتنے ہو پائیں ہم پلانٹیشن کریں، ہم اپنے جو ماحول کو ہے، کیونکہ آب و ہوا تب بھی اچھی بنتی ہے جب آپ کے ارد گرد درخت ہو. اگر ہم دیکھیں نا کمپیریزن کریں تو اسلام آباد میں اور پشاور میں لینا تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کیوں ڈفرینس ہے؟ وہاں پہ ہریالی زیادہ ہے، وہاں پہ درخت زیادہ ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ بھی بہت جلدی آ جاتی ہے، لیکن پشاور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کم درخت ہیں. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہمیں جتنے سے زیادہ درخت ہم لگا سکتے ہیں ہم اتنے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ درخت تو کوئی لگا جاتا ہے، اس کا پھل بعد میں کوئی اور کھاتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے تب تک ہم خود نہیں ہوں گے، لیکن ہماری جو کمنگ جنریشن ہوگی اس کو ان سے فائدہ ہوگا. لہٰذا اگر آپ اس کو ریلیجن سائڈ سے ریلیٹ کریں تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ ہم جتنے زیادہ اپنی آب و ہوا کو اچھا بنا سکتے ہیں ہم وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. اور جو خدا نے جیسے سب چیزوں کو بنایا ہے اس نے سب کو ایک ہی برابر بنایا، اور انسان کو اسی لیے اس نے اعلیٰ مخلوق بنایا کیونکہ اس نے عقل دی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اب انسان اگر دیکھیں تو ہمارا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کو نا ڈیفارسٹریشن کی سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت کاٹ رہا ہے اپنے مفاد کے لیے، وہ ان کو کاٹ رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ فیوچر میں جا کے اس کے کیا نقصانات ہوں گے ہمارے پاس. تو جتنا زیادہ وہ درخت لگائیں گے آٹومیٹکلی اتنی زیادہ ہماری جو ہے نا انوائرمنٹ اچھی ہوگی. انوائرمنٹ اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہمارا یہ سیزنل چینجز ہے اس میں بہت زیادہ فرق آئے گا. ابھی اگر ہم ویسے بات کریں تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کتنی جلدی گرمی نہیں آتی تھی، گرمی آنے میں ٹائم لیتی تھی. جو صحیح والی گرمی ہوتی تھی وہ ہم کہتے تھے جون جولائی اگست اس طرح ہوتی تھی جو ٹاپ پہ ہوتی تھی. لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ مارچ سے ہی شروع ہے، آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو اس کی روٹ مین کاز کیا ہے کہ ہمارے اپریل کا مہینہ ہے اور تقریباً 40 تک پہنچ گیا ہے، اور یہ جولائی اگست میں پہنچتا تھا، یہ جون جولائی میں ہوتا تھا. اب اگر آپ باہر جائیں نا، سوری آپ کی بات میں نے وہ کی ہے، لیکن اگر ابھی آپ باہر جائیں تو ایسے باہر اگر بائک پہ بھی آپ گئے ہو نا یا گاڑی میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم جون یا جولائی کے مہینے میں رہ رہے ہیں، اس طرح کی ہیٹ اپ ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے درختوں کو کاٹ رہے ہیں.
ہم اپنی انوائرمنٹ کو خود خراب کر رہے ہیں. جبکہ جتنا زیادہ, اور درخت اگر دیکھا جائے تو جب بہت گرمی ہوتی ہے نا تو درخت کے سائے کے نیچے کوئی بیٹھے نا تو بڑا سکون اور وہ ملتا ہے. تو جب ایسا کوئی انوائرمنٹ ہی نہیں رہی, جب کوئی ایسا درخت یا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہی نہیں رہی, تو وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں افیکٹ کری ہے. اب یہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے لاسٹ 2 ایئرس میں, تو ہمارے وہاں پہ نا سوشل گروپس بنائے گئے اور پلانٹیشن وغیرہ ہوئی گئی کہ چلے پلانٹس جتنے لگائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے ہی زیادہ پلانٹس کو لگائیں تاکہ وہ ہمیں ان فیوچر فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے, ایک درخت ٹائم تو لیتا ہے بڑا ہونے میں, لیکن یہ ہے کہ جب وہ ہو جائے گا تو وہ فیوچر جنریشنز کے لیے بہت اچھا ہوگا. مذاہب میں بھی یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں, آپ اپنی انوائرمنٹ کو اچھا رکھیں, آپ اپنی, کیونکہ وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے. فریش ایئر ویسے بھی آپ کی بہت ہی تکلیف سے آپ کو راحت دیتی ہے. کبھی صبح اٹھ کے فریش ایئر انسان لے نا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک انرجیٹک فیل ہوتا ہے. تو ہم جتنا زیادہ یہ چیز کی طرف جائیں گے ہمارے لیے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح پوائنٹ ہے آپ کا. سمیہ کنول, یہ جو ایک تو میں نے سیاسی جماعتوں کی بات کی کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا خیر خیریت ہے, وہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. پھر جو ایک اور بااثر طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ علماء کرام ہے جو ممبر سے بات کرتے ہیں. تو وہ بھی مطلب اگر پشاور کا ہے یا بڑے شہروں کے ہے تو ان علماء کو شاید کچھ نہ کچھ پتہ ہو, لیکن جو ہمارے گلی محلوں میں ہماری زیادہ تر جو آبادی ہے وہ دیہات میں رہتی ہے, تو وہاں پہ وہ جو علماء کرام ہیں ان کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ایسے کوئی ٹریننگ پروگرام ہو, حکومت ہو یا جو مختلف غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ ان علماء کو ٹریننگ دے اس انوائرمنٹ کے حوالے سے, تو اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی سر, تھینک یو, آئی ریئلی اپریشیٹ یور کوشچن. آپ کا کوشچن جو ہے وہ کافی ضروری تھا اس ٹائم. جیسے آپ نے کہا کہ جتنے علماء کرام ہوتے ہیں وہ مین لیڈرز ہوتے ہیں. اگر پولیٹیشین کے بات دیکھیں تو کیونکہ ان کی بات سب سے زیادہ جو ہے سنتے ہیں, جتنے بھی ان کی کمیونٹی ہوتی ہے وہ ان کی بات زیادہ سنتی ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ بھی اپنے علماء کرام کی باتیں زیادہ ویلیو کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر فالو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کلائمیٹ چینج اور اس کا بہت زیادہ گہرا رول ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ PCWR فیتھ فرنٹ جو ہے وہ تمام علماء کرام کی یہی جو لوکل لیول پہ ہیں ہمارے پاس ان کی ٹریننگ کرواتا ہے. جی, جتنے بھی خطیب وغیرہ ہیں تاکہ وہ جمعے کے خطبے میں جا کے اس کو ریپلیکیٹ کریں, ایکشن پلان تیار کریں اپنا. اور اس میں ڈفرینٹ پکچرز بھی جو ہے وہ میں ابھی تو شیئر نہیں کر سکتی, لیکن میں نے دیکھی تھی جس میں اسی پروجیکٹ کے تھرو جو تھا وہ علماء کرام جو تھے وہ پلانٹیشن کر رہے تھے اور ان کو ایک اسلامک گارڈن کا انہوں نے نام دیا تھا. جی بالکل. جی, اور اس میں جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ جتنے بھی پودوں وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اس کو پلانٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ چیز اس کے فائدے کیا ہیں. وہ تو اس طرح جو ہے علماء کرام کا بڑا امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے جس کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ لیول پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. NGO لیول تو مجھے لگتا ہے کہ کافی کام کر رہی ہیں کیونکہ خود PCWR اس چیز پہ کام کر رہی ہے. وہ علماء کرام پہ پہلے انہوں نے جو تھا وہ ٹریننگ کی. اب انہوں نے کیا کیا, جتنے بھی فیتھ لیڈرز ہیں بڑے بڑے, جیسے پریسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے بڑے ہیں, اسی طرح ہندوازم میں جو بڑے لیڈرز وغیرہ ان کے فیتھ لیڈرز, ان کو کلیکٹ کر کے اور ساتھ میں مسلم لیڈرز کو بھی کلیکٹ کر کے یہ ٹریننگ دی ہے جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایکشن پلان بنائیں کہ وہ کس طرح اپنی کمیونٹی میں جا کے کہ کیا کام کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کام ہوا ہے اس NGO لیول پہ تو ہوا ہے, لوکل لیول پہ تو ہو رہا ہے, لیکن گورنمنٹ لیول پہ اس کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پراپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو انوالو کیا جائے تاکہ یہ اس میں مین رول یہی لوگ پلے کریں گے, فیتھ لیڈرز وغیرہ. ٹھیک ہے. روینہ, آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ علماء کرام جو گلی محلوں میں ہے, دیہات میں ہے, ان کو اگر ٹریننگ دی جائے تو وہ جب خطبوں میں اس پہ بات کریں تو یہ کتنا مؤثر ہے؟ بالکل, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. جس طرح سمیہ نے بھی بتایا کہ ہماری آرگنائزیشن میں جو ہے ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں وہ ڈفرینٹ اپنی اپنی کمیونٹی کے جو ہیں وہ لیڈرز ہیں. تو اسی طرح ہمیں ان لوگوں کو جو ہے ٹرین کرنا چاہیے جن کا واقعی اثر ہے اپنی کمیونٹی پہ, اپنے لوکل لوگوں پہ. جس طرح کمیونٹی کے ساتھ ان کا ایک لنک ہوتا ہے, ان کی بات جو ہے وہ اثر رکھتی ہے, اسی طرح ہمارے ٹیچرز بھی ہیں. میں ایڈ کروں گی کہ اسی طرح ہمارے ٹیچرز کا بہت رول ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی زندگی پہ. ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کی باتیں ہم پہ بہت اثر کرتی ہیں, ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں.
تو ان کی باتوں میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کلائمیٹ کے بارے میں ضرور بات ہونی چاہیے. ہمارے کریکولم میں بھی اب ان چیزوں کو ایڈ ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے, بہت سے اینیملز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. تو اب بہت ضرورت ہے کہ ہم ان لیڈرز کو ان کو ٹرین کریں کہ وہ اپنے اپنے مذاہب سے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جو ہماری سملیرٹیز ہیں ان کو بھی لے کر آئیں, اور وہ جو ہمیں کلائمیٹ چینج, پلانٹیشن یا پانی کے بچاؤ جو ہے اس سے ریلیٹ کر کے لوگوں کو اویئرنیس کافی حد تک دیں, تاکہ جو ہے وہ ماحول میں بہتری آئے. اور ہر کوئی اپنا کردار ادا ضرور کرے. ایک ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے بتائیں. جس طرح ابھی ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ریلیجیس لیڈرز کو ٹرین کر رہی ہے کیونکہ ان کا اثر ہے اپنی کمیونٹی پہ. اسی طرح ہم ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیں گے. ہمارے جو ہے وہ یوتھ گروپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں, تو اسی طرح ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ بھی لوگوں کو ایڈ کریں گے, تاکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے اتنی اویئرنیس زیادہ ہوگی اور ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا. بہترین. زر جانسن, یہ مختلف جیسے شعبے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک پولیٹیشین ہے کہ جو لوگوں سے رابطہ یا جو عوام کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, جیسے پولیٹیشین ہے, جیسے علماء کرام ہے, جیسے ٹیچر ہے. آپ خود بھی استاد ہیں, تو یہ جیسے آپ کے اسٹوڈنٹ شاگرد ہے, آپ کافی سارے شاگرد ہوں گے آپ کے, مطلب مختلف ٹائموں میں ہر سال آپ کے شاگرد جو ہے نا وہ نئے نئے آتے ہیں. تو کیا ٹیچر, یہ جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے, ٹیچر جو ہے, ان کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے؟ میں کہتی ہوں کہ باقاعدہ یہ آپ نے بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ بتایا, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. یہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کے لیے سیمینارز ہیلڈ ہوں جس میں ان کو ان کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. جتنا زیادہ ان کو اس کے بارے میں نالج پرووائڈ کی جائے گی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بکس میں کریکولم میں یہ آلریڈی ہے کہ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہاں پہ ڈیفارسٹریشن ہو جائے گی یا درخت کاٹ دیے جائیں گے تو اس کے نقصانات کیا آئیں گے. کتابوں میں باقاعدہ گیون ہے, یا ہم جب بہت زیادہ درخت لگائیں گے تو وہ کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. تو اگر ہم ٹیچرز کو اس کے بارے میں اور زیادہ اویئرنیس دیں, کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو بچے جب ٹیچرز کو دیکھتے ہیں تو موسٹلی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو رول ماڈل ہے وہ ہماری ٹیچر ہے. تو ہم ٹیچر کو ایک ایسا رول ماڈل بننا چاہیے کہ بچے اس پہ جو ہے نا اس پہ چلیں, اس کے نقش و قدم پہ ہی چلتے ہیں. پہلے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں, تو ماں باپ کے بعد جو دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ ان کی ٹیچر ہوتی ہے. تو ٹیچر کو باقاعدہ گائیڈ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, اس کی اہمیت کا بتانا چاہیے, کیونکہ ہم جب ایک چیز کی اہمیت کا بتائیں گے نا تو آٹومیٹکلی ہم اس کی طرف موٹیویٹ ہوں گے, بچے اس کی طرف جائیں گے. اور جیسے ہم چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کی ٹیچر کرتی ہے. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں پڑھا لیتے ہیں تو بچے جا کے گھر میں ٹیچر بنتے ہیں, کاپی کرتے ہیں اپنے ٹیچر کو, فل ویسے ہی کاپی کرتے ہیں. تو اگر ہم ٹیچر کلاس میں بتائے کہ درخت کتنا امپورٹنٹ ہے, یا ایک پلانٹ کو پراپر لگانا کتنا پراپر ہے, اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. جس طرح ایک انسان کو بڑے ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح ایک پلانٹ کو بھی ایک تناور درخت بننے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے, اس کو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے, پراپر سوائل کی ضرورت ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ایک درخت لگا دیں اور بس نہیں, اس کو پراپر نالج دینی چاہیے کہ اگر آپ ایک درخت لگا رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے اپنا خیال رکھتے ہو اس طرح اس کا بھی رکھنا ہے. جب ایک چھوٹا سا پودا لگاؤ گے وہ ایک بچے کی طرح ہے, اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھو گے وہ مرجھا جائے گا اور مر جائے گا. لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھو گے, اس کو ٹائم پہ پانی دو گے, اس کو ٹائم پہ اس کی خوراک دو گے, جس سے وہ نرش ہوگا, تو وہ زیادہ سے زیادہ بڑا ہوتا جائے گا اور تناور درخت بنے گا. تو اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ کے کویشچن کی طرف میں اب آتی ہوں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سکولز میں جو ہے سیمینارز ہیلڈ کریں, اس میں ٹیچرز کو اویئرنیس پروگرامز بتائیں کہ کتنا اویئر ہوں وہ اس بارے میں, وہ اس کی ایک اہمیت کو جانیں, اور اس اہمیت کو جاننے کے بعد وہ یہ کریں کہ وہ اس اہمیت کو جا کے پھر بچوں کے ساتھ کلاسوں میں ڈسکس کریں. سب اپنے تک اس نالج کو نہ رکھیں, اس نالج کو لے کے آگے چلیں, تاکہ وہ نالج جب آگے جاتی جائے گی تو بچے اس سے اتنا ہی اویئر ہوتے جائیں گے, اور پھر انہیں پتہ ہوگا کہ جتنا ہم نے خود خیال رکھنا ہے اتنا ہی ہم نے اپنے پلانٹس کا بھی رکھنا ہے, اور جتنا ہم نے پلانٹس کا رکھنا ہے تو وہ کیوں رکھنا ہے, پلانٹس ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں. تو میں مانتی ہوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینجز ایک ٹاپک ہے نا, یہ پورا ایک ٹاپک ہونا چاہیے, اس کے بارے میں پوری اویئرنیس پروگرامز ہیلڈ ہونے چاہیے. یہ کوئی آج کل ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوٹے لیول پہ بات ہے, یہ آج کل ہماری ایک بہت میجر بات بنتی جا رہی ہے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جائیں, وہاں جا کے اویئرنیس پروگرامز کریں, ٹیچرز کو بتائیں, بچوں کو بتائیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر ورلڈ یا ریلیٹڈ ٹو دیئر کنٹری. تو اس سے جو ہے بہت زیادہ اچھا جو ہے نا امپیکٹ پڑے گا ہمارے ملک پہ.
ٹھیک ہے ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا، اب ہم نے کافی تقریباً بات کر لی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا، یعنی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے انکارپوریٹ ہوگا، یہ جو اویئرنیس ہے یہ کیسے آئے گی؟ مختلف ہم نے شعبے بیان کیے، تو آپ کیا کہتی ہیں کیسے امپلیمنٹ ہوگا یہ اور کس طرح کرنا چاہیے؟ سر جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی مینشن کیا، میں نے میرے ساتھیوں نے بھی بتایا، تو کریکولم میں جو ہے آلریڈی اس پہ بات کی گئی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال سے اس پہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ہم جس طرح مارننگ اسمبلیز میں جو ہے صبح کے وقت اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاپک دیا جائے کہ وہ کلائمیٹ چینج پہ بات کرے، ٹیچرس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اویئرنیس سیشن رکھے جائیں، اسی طرح کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے کریکولم اسٹڈی کیا ہے، اس میں کتنا ہے؟ آپ نے کوئی اسٹڈی کیا ہے کریکولم؟ میں زولوجی سے ہوں اور یہ کیمسٹری سے ہیں، اور مطلب ہم تینوں سائنس ڈپارٹمنٹ سے، تو اس میں تو اس پہ بات ہوتی ہے، پلانٹیشن پہ جو ہے بات ہوتی ہے، اور ہمارے جو سائنس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس پہ کام بھی کروایا ہے، ہم نے پلانٹیشن پہ کام کیا ہوا، لیکن باقی جو ہے وہ اسے ایک ٹاپک کی طرح لیتے ہیں اور پھر جو ہے آگے سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور اسے وہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسکول سے اس کو سٹارٹ لینا چاہیے، اپنے گھروں سے اس کو سٹارٹ کریں، جس طرح میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہمارے گھر میں جو پلانٹس ہیں وہ ہمارے ناموں سے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ایک اٹیچمنٹ بناتی ہے بچے کے ساتھ، تو ایک کم ایج سے جو ہے بچے کو ایک انٹریکشن ان کا بنا دینا چاہیے پلانٹس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم اپنے مذہب سے اس کو لنک کریں، جس طرح ٹیچرز کا رول ہے ویسے ہی ریلیجیس لیڈرز کا بھی اس میں رول ہے، ماؤں کا رول ہے، ہم محلہ لیول پہ جو ہے اویئرنیس دیں، جس طرح میں اپنے جو ہے محلے میں یا کالونی میں اس کو کرواؤں، اسی طرح میرے ڈیفرنٹ گروپس ہیں میرے ساتھ جو ہیں میرے باقی ساتھی ہیں، لنکیج ڈیولپمنٹ کریں۔ ابھی واٹس ایپ اسٹیٹس جو ہے لوگ لگاتے ہیں، اگر میں ایک ایکٹیویٹی کر رہی ہوں تو میں ضرور اسے اسٹیٹس پہ مینشن کروں یا ہمارے ڈیفرنٹ گروپس ہے اس میں شیئر کروں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا جائے۔ جس طرح سمیہ نے بھی بتایا کہ اسلامک گارڈن ہے، قرآنک گارڈن ہے، میں نے اسے وزٹ کیا ہے، تو میں اسٹوڈنٹس کو اسکول کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے انہیں وزٹ کرواؤں، اور ہمارے جو مذہبی پلانٹس ہے اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مذہب میں جس طرح تلسی کی بہت اہمیت ہے، اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ جو پلانٹس ایسے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا جو ہے بہت استعمال کیا جاتا ہے دوائیاں بنانے کے لیے، تو اس پہ بھی لوگوں کی اویئرنیس ہو۔ سوشل میڈیا کافی رول اس پہ ادا کر سکتا ہے، کمپینز وغیرہ ہونی چاہیے، جس طرح آج ہم نے اپنے مذہب سے بتایا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح اسٹوڈنٹس کا بھی ہونا چاہیے، ریلیجیس لیڈرز کا بھی ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ پہ جو ہے انفارمیشن دی جائے، ہمارے اسٹیٹ کا رول ہو، گورنمنٹ جو ہے اس پہ لیں، اس کے لیے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ جو ہیں وہ اپنے ہماری جو ہے وہ ان کے ساتھ لابنگ میٹنگز ہوئی ہیں، تو ان سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے، فارسٹ کتنا ضروری ہے، تو ہم اسی طرح انفارمیشن جو ہے وہ ریپلیکیٹ ضرور کریں، ایٹ لیسٹ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ زرش، آپ اتفاق کرتی ہیں اس سے؟ ہاں جی بالکل، میں روینہ سے بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، بالکل صحیح بات کر رہی ہے۔ اگر آج کل ہم دیکھیں نا تو ہمارے لوگ واٹس ایپ پہ بہت فیمس ہیں، مطلب جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو رہی ہے نا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ضرور ڈالا ہوا ہے، تو دوسرے لوگ اس سے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو انسپائر کریں تو کیوں نہ ہم اس کو کسی اچھی چیز سے انسپائر کریں، اور میرے خیال سے یہ پلانٹیشن کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ایک انسپائریٹیو اور ایک بہت اچھا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسٹیٹس وغیرہ لگا رہے ہیں اس میں ہم یہ چیزیں لگائیں کہ اس کے فائدے بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں، تو لوگوں کے دماغوں میں جو ہے نا، لوگوں کے مائنڈ میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور انہیں کس طرف آنا چاہیے۔ اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم بچوں کو لے کے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروائیں، اگر ہم ان کو کہیں پہ لے جائیں، ان سے چھوٹی ایکٹیویٹی کروا لیں، انہیں بتائیں کہ یہاں پہ کیسے پلانٹ، یو ہیو ٹو پلانٹ اٹ اور یو ہیو ٹو ڈو دس، مطلب ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جائیں کہ آج چلو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ وہ ایکٹیویٹیز جب اسکول کے ساتھ کریں گے تو انہیں آٹومیٹکلی اچھا لگے گا، اور پھر وہ گھر جا کے بھی اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔
تو اگر ہم ایکٹیویٹیز بھی کروائیں بچوں سے, بچوں کو میں نے پہلے بھی آپ سے شروع میں بھی یہ بات کی کہ سیمینارز ہیلڈ ہوں, ان کے بارے میں بتایا جائے. سیمینارز ہیلڈ ہونے کے بعد یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز ہوں, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ ساری چیزیں ہمارے جو کلائمیٹ ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا اوور کم کر لے گا, اور جو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں ان کو بھی ختم کرے گا. اور جو یہ ڈیزیزز ہیں یہ بھی میرے خیال سے پھر بہت کم ہو جائیں گی, جیسے اسکن ڈیزیز ہو رہی ہے آج کل اور باقی جو پرابلمس ہو رہی ہیں تو وہ بہت کم ہو جائیں گی اگر کلائمیٹ کو ہم اچھا کر لیں تو. ٹھیک. سمیہ کنول, آپ کیا کہتی ہیں, یہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو؟ مطلب ہم نے کافی ساری چیزوں پہ بات کی, تو اب اس کو کیسے مطلب امپلیمنٹ ہونا چاہیے, عمل درآمد کیسے ہونا چاہیے؟ جی سر, امپلیمنٹیشن کے تو 2 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے. آپ انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں کسی اچھی چیز کو امپلیمنٹ, اور کلیکٹیو لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. تو انڈیویجول لیول پہ میں کہوں گی ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ رول ہے جو ان کو ریئلائز کرنے چاہیے اور پھر ان کو ادا بھی کرنا چاہیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اس میں جیسے ہم 2 لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں, جس میں فیتھ لیڈرز وغیرہ, جتنے بھی ریلیجیس اسکالرز وغیرہ وہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیچرز آ جاتے ہیں. نہ صرف اسکول میں ٹیچرز کا رول ہے بلکہ جو یونیورسٹی لیول پہ, کیونکہ ہم خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں اس میں بھی کہوں گی کہ ایسی جس طرح ہم ڈفرینٹ کونسلز بنا لیتے ہیں اس حوالے سے کہ پولیٹکس کے حوالے سے کہ بھائی یہیں سے کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر آئے گا, یا پولیٹیشین جتنی بھی کونسلز وغیرہ بنی ہوئی ہیں یا سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس یونیورسٹیز میں, اس میں بھی ہمیں یہ بھی سوسائٹی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ ایسا سوسائٹی بنائیں, جتنے بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں سائنٹیفک سوسائٹی بنائیں, تاکہ وہ اس کو کم کر سکیں اور ایک پراپر ریسرچ کر سکیں کہ پاکستان میں جو کلائمیٹ ہے وہ کس طرح چینج ہو رہا ہے اور کس طرح اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے, اور وہ ایک پالیسی پھر فردر لے کر جائیں گورنمنٹ کی پاس, اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ پھر پالیسی میکنگ کو پھر اسٹرانگ کرے, اور جتنے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز وغیرہ ان کو انوالو کرے گورنمنٹ, اور پھر امپلیمنٹ کرے اس چیز کو. کلیکٹیولی ہم اس طرح کر سکتے ہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ انڈیویجول سے ہمیں اسٹارٹ ہونا ہے, ایز اے سٹیزن ہمیں ریئلائز کرنا ہے اس چیز کو. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ اگریمنٹس آتے رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جس میں ایک پیرس ایگریمنٹ تھا, کیوٹو پروٹوکول تھا, یہ سارے ہمارے پاس اسی لیے تھے کہ کاربن ایمیجنس کو کم کریں, کچھ کہہ رہے تھے, کچھ کاربن ٹریڈنگ کی بات کر رہے تھے, لیکن بہت سے ممالک جو تھے وہ پھر اس سے بیک آؤٹ ہو گئے تھے, چلے گئے تھے. جیسے یو ایس سب سے بڑا تھا. آپ کی بات پہلے بھی آپ نے ایک بات کہی تھی, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ یو ایس اور انڈیا جو ہے یہ زیادہ کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن وہ افیکٹ ہم پہ زیادہ آ رہا ہے, اور وہ اس افیکٹ کو بالکل ہم پہ لے کر آ رہے ہیں, اور دوسرا وہ اپنی انڈسٹریز کو کم نہیں کر رہے. اور وہ یہی وجہ تھی, یہی ممالک تھے جو اس ایگریمنٹ سے نکلے تھے, کیونکہ ان کا کاربن ایمیشنز کافی زیادہ تھا, اور چونکہ یہ انڈسٹریز پہ ہی بیس کرتے ہیں اس لیے یہ اس سے پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج واقعی ایک ریئر پرابلم ہے, اور اس سے پاکستانی لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ہمیں یہ میڈیا کا بھی رول اس میں پازیٹیو آنا چاہیے کہ وہ بھی اویئرنیس وغیرہ کریٹ کریں, ایسے ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ چلائیں جس میں پلانٹیشن اور اچھی عادات اڈاپٹ کرنے کو, جس میں نیشن جو ہے وہ تھوڑا اڈاپٹ کرے ان چیزوں کو. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں. آپ نے میڈیا کی بات کی تو میں بالکل جو ہے نا یہ اقرار کرتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ اس کا زیادہ جو توجہ ہے وہ پالیٹکس پہ ہے سارا جو ہے نا. آج کل آپ دیکھیں تو بلکہ میں پہلے ایک ریسرچ کر رہا تھا, تو آج سے کوئی یہ 1-2 سال پہلے, تو اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمارا میڈیا جو ہے پورے ہفتے میں ہیلتھ کی خبریں کتنا جو ہے نا وہ لیتا ہے, کتنے گھنٹے, پالیٹکس کتنا لیتا ہے, پھر انوائرمنٹ کی کتنا لیتا ہے سارا. تو وہ جو ہے نا تقریباً 90% وہ ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ 90% ہمارا میڈیا جو ہے وہ یوز کرتا ہے پالیٹکس. تو اب دیکھیں کہ جب یہ چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو لوگ کیسے اویئر ہوں گے. تو لیکن اب ہم تو جو ہے نا یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے جو ہم تو انوائرمنٹ پہ کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کی بڑی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو پانی کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بلکہ یہاں پہ کسی نے کہا کہ جو ہمارے گلیشیئرز ہے وہ بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان وہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں, یعنی وہ چند ممالک میں ہے جو 5-6-7 ممالک. تو لیکن یہ جو گلیشیئرز ہے یہ بڑی تیزی سے نہ یہ کہ یہ پگھل رہے ہیں بلکہ یہی گلیشیئر جو ہے ہمارے پانی کا سورس بھی ہے. ہمارے جو ہمارے پینے کا پانی ہے نا وہ یہی سورس ہے.
لیکن اب یہ خدشات ہیں کہ اگر یہ جتنی تیزی سے یہ گلیشیئر جو ہے پگھل رہے ہیں، اگر یہ اس طرح تیزی سے پگھلتے رہے اور ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تو جو آنے والے 30-40 سالوں میں ہمارے سارے دریا جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، بالکل یہ جو بڑے بڑے دریا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ اس حوالے سے کوئی سنجیدگی ہے حکومتی سطح پہ؟ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے تو اس طرح مطلب کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پراپر اویئرنیس وغیرہ اس پہ نہیں ہے. اور جس طرح ہم پہلے بھی فلڈ سے جو ہیں وہ 2-4 ہو چکے ہیں اور کافی حد تک ہم نے نقصان اٹھایا تھا، تو میرے خیال سے اس پہ کافی حد تک کام ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری لیں، کیونکہ اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پانی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اچھا، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ذرا اس پہ آپ بتائیں کہ جو جیسے وہ پانی کی طوفان کی اس نے بات کی تو وہ ایک گلاف ہوتا ہے، گلاف جو ہے وہ ایک برفانی تودہ جیسے ہوتا ہے، وہ جب پڑتا ہے تو اس میں بہت زیادہ پانی نکلتا ہے. تو یہ جو 2010-11 کے سیلاب آئے تھے وہ بھی گلاف پھٹنے سے ہوئے، اور ابھی تقریباً کوئی 33 کے قریب ایسے گلگت بلتستان اور ہمارے خیبر پختونخوا میں ایسے گلاف ہے جو تیار ہے، ریڈی ہے بالکل، اور اس کے نیچے کوئی 75 لاکھ کے قریب آبادی ہے. تو یہ جو مسائل ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے اس سطح پہ کوئی آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے یا کچھ ہونا چاہیے؟ مجھے تو حکومت کی طرف سے بھی ایسا جس پہ کوئی وہ نہیں نظر آتی کہ وہ اس پہ کوئی کام کریے. شاید کرتے بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں، لیکن آج کل جو ہمارا وہی والی بات جیسے ہم شروع میں کرتے کہ زیادہ تر پالیٹکس کی طرف دھیان ہے. آج کل تو زیادہ تر ادھر ہی ہے، مطلب کہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے، نہ نیوز میں نہ ٹیلی شوز میں، کسی میں بھی ہم نے اس میں نہیں دیکھا. تو اگر دیکھا جائے تو ہم نے جیسے 2010 میں اور 2011 میں ہماری جو عوام ہے اس نے کتنا سفر کیا تھا جب یہ فلڈز آئے تھے. کچھ لوگوں کا ہم نے یہ بھی ہوا تھا کہ جانی نقصان بھی ہوا تھا. اس کی وجہ سے جو ہمارا ایگریکلچر تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے کراپس وغیرہ بھی خراب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے باقی چیزیں کتنی خراب ہوئی ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ابھی 20 کے اراؤنڈ آپ جو بول رہے ہیں، اگر ان کے اراؤنڈ کوئی بھی اب اگر ایک بھی ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے جتنی بھی پاپولیشن ہے، جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، وہ سارے سفر کریں گے. ایک دم لوگ کیسے بھاگیں گے یا کیا کریں گے وہ؟ تو اس لیے جو حکومت ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے اس کے لیے پہلے ہی انیشیٹو لے لے، اس کے لیے پہلے ہی وہ سوچ لے کہ اس کو کیا کرنا ہے، یا کوئی ایسے ڈیفنس میکینزمز بنا لے کہ وہ اس کو روک پائے کہ وہ چیز جو ہونی ہے وہ ہو ہی نہ. تو ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سٹاپ کر پائیں، ہم اس کو ہونے نہ دیں. ٹھیک سمیہ، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، آپ بھی اس پہ بتائیں کہ یہ جو پانی کا جو مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر، بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں. 2025 آئی گیس یہ ایئر دیا گیا ہے کہ اس میں پاکستان بالکل ہی پانی سے محروم ہو جائے گا. تو اس میں یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ کام کرتی ہے پر سلو کرتی ہے. یہ ڈیمز وغیرہ واٹر سٹوریج کا ایک ذریعہ ہی ہے کہ جو ہمارے پاس پانی ایکسٹرا ہے اس کو ہم روکیں، اس کو سٹور کریں تاکہ ہمارے آنے والے وقتوں میں وہ ہمارا جو ہے ایک اچھا، تاکہ ہم گزار سکیں، ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کنزرو ہو سکے. ہمارا یہ ریسورس ہے، ایک بہت بڑا قدرتی ذخیرہ کہہ لیں آپ، ان میں آتا ہے پانی، اور ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو ایک طرح سے نعمت ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پراپر سٹوریج کریں، نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہم لوگ بھی خود بھی اس کو پراپرلی سٹور کریں. اور ساتھ میں ہم ایک اور پروگرام میں تھی جس میں ایک اور کولیگ تھی، انہوں نے ڈسکس کیا کہ جب پانی ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا تو ہم بالٹی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں پورے محلے میں کہ کس کے گھر میں پانی. تو یہی چیز ہمیں کرنا ہے کہ پاکستان کا یہ حالت نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود جو ہے وہ سٹور کریں واٹر، اور یہ چیز گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور پالیسی بیکاز انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک میں، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر پاتی. اس کی وجہ سے وہ مین ریزن ہے کہ کام سلو ہیں، لیکن اس پہ کام ہو رہے ہیں. مطلب اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا، اس پہ کام کیا جاتا ہے لیکن وہ کافی سلو ہیں اور اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، سمیہ نے آخر میں بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم نے پانی کو سٹور نہیں کیا، یعنی اگر ہم نے ڈیم نہیں بنائے تو جو آنے والا منظرنامہ ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. اب بھی جو ہے نا ہمارے جو صوبے ہے، ہم آپس میں جو ہے نا پانی پہ ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں. پھر جو پاکستان کا پانی ہے اس میں انڈیا بھی ہمارے ساتھ یہاں سے بھی جاتا ہے، وہاں سے بھی آتا ہے. تو پھر جو ہے نا آنے والے دنوں میں اس میں نہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جھگڑے ہوں گے بلکہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا مطلب بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.